अब मैंने मरने मारने का फैसला कर लिया था। मेरी आफियत इसी में थी। ये बात यकीनी थी कि अगर मैंने इस वक्त फरार की कोई राह ना निकाल ली तो चंद रोज़ में या तो मुझे गोली से उड़ा दिया जाएगा या फिर ज़िंदगी अकूबत खानों में सिसक सिसक कर ख़त्म हो जाएगी, और वो ज़िंदगी मौत से भी बदतर होगी। साइकिल रिक्शा कशादा चौक में से गुजरकर एक निस्बतन तंग बाज़ार में दाखिल हो गया। यहाँ सड़क हमवार नहीं थी और दचके लग रहे थे। इंटेलिजेंस के आदमी ने बंगला ज़बान में शायद रक्षा वाले को आराम से चलने की हदायत की। मैं तेज़ नज़रों से इस इलाके के मकानों, फ्लैटों और दुकानों का जायज़ा ले रहा था। यहाँ हर 4-5 इमारतों के बाद एक तंग गली अंदर को चली जाती थी। ये पुराना खस्ता हाल फ्लैटों वाली इमारतें थी जहाँ बच्चे इधर उधर सड़कों पर खेल रहे थे। एक जगह सड़क के गड्ढे में से गुजरते हुए साइकिल रिक्शा को जोर का धचका लगा और इसके साथ ही इंटेलिजेंस के आदमी और मेरे दुश्मन का बाजू मेरे बाजू से निकल गया। जिंदगी के मैदान में छलांग लगाने का यही एक मौका था और मैं इस साइकिल रिक्शा से कूद गया। सड़क पर गिरते ही मैं पूरी ताकत से जिधर मुंह उठाया दौड़ता चला गया। मेरे पीछे पकड़ो पकड़ो का शोर मच गया। ये मेरे दुश्मन की पुकार थी। मुझे हर लम्हे पीछे से होने वाले फायर का दड़का लगा हुआ था। अचानक एक समाज शिकन धमाका हुआ और मेरी सांस हलक में रुककर फंदा सी बन गई। मैं लड़खड़ा गया और मेरी आंखें धुंधला गईं। यकायक सामने एक गली आ गई जिसकी दोनों जानब ऊंचे नीचे फ्लैट थे। मैं अपने जिस्म की पूरी ताकत के साथ दौड़ने लगा। अब तक मुझे अपने जिस्म में किसी तकलीफ का एहसास नहीं हुआ था। गोया गोली मुझे नहीं लगी थी और यह भी मुमकिन था कि वो महज खौफजदा करने के लिए ही चलाई गई हो। मुझे अपने पीछे इंसानी कदमों के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। आगे जाकर गली बाईं तरफ घूम गई। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ इस तरफ घूम गया तो दिल धक से रह गया। आगे गली बंद थी। मुझे कुछ सुझाई ना दिया। मैं हर कीमत पर अपनी जान बचाना चाहता था। एक बिल्डिंग का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। मैं इसी में घुस गया। सामने लकड़ी का कशादा जीना था। मैं तेज़ी से जीना चढ़ने लगा। पहली मंजिल पर बाईं जानब एक खिड़की थी। मैंने झांक कर देखा। नीचे एक ट्रक खड़ा था जिस पर बोरियां लदी हुई थीं। मैंने आओ देखा न ताओ और खिड़की में से ट्रक पर छलांग लगा दी। बोरियों में कोई नरम चीज़ भरी हुई थी। मुझे कूदते देखकर दुकान पर कुछ लोग हैरान होकर तकने लगे। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। ट्रक में से उछलकर मैंने दूसरी तरफ छलांग लगा दी और दूसरी गली में घुस गया। मैं बेतहाशा दौड़ता जा रहा था। खुदा का शुक्र है कि पीछे से अभी तक दूसरा फायर नहीं हुआ था। मेरा मफरल रिक्शे से कूदते वक्त सड़क पर ही रह गया था। मैं घबराहट के आलम में एक बिल्डिंग में घुस गया। अंदर जाकर महसूस हुआ कि ये जूतों की मार्केट है। आमने सामने छोटी छोटी दुकानें थी। कारोबार हो रहा था लेकिन लोगों का ज़्यादा हजूम नहीं था। मुझ पर अब भी खौफ तारी था। जो भारतीय इंटेलिजेंस का आदमी मेरे पीछा कर रहा था, इसकी गोली किसी वक्त भी मेरी पीठ में पेवस्त हो सकती थी। कुछ दुकानदारों ने हैरत से मुझे भागते हुए देखा। बदकिस्मती से ये मार्केट आगे जाकर बंद हो जाती थी। अब सिवाय इसके कोई चारा न था कि किसी दुकान में घुस जाऊं। चनाचा मैं आखिरी दुकान में घुस गया। यहाँ दराजकद आदमी जूतों के डब्बों को अलमारी में लगा रहा था। मैं इसके करीब से फलांग कर अंदर के दरवाजे का पर्दा उठाकर भागा तो इसके हाथ में से डब्बा छूट गया। दुकान में घुसते ही मेरी नज़र गैर इरादी तौर पर दीवार पर लगे खाना काबा के एक किते पर पड़ गई। साफ ज़ाहिर था ये दुकान किसी मुसलमान की है। दुकान के पीछे एक तंग कमरा था जिसमें चारपाई बिछी हुई थी। मेरे पीछे पीछे दुकान का मालिक भी अंदर आ गया। वो फटी फटी आंखों से मुझे तकने लगा। कौन हो तुम? मैंने एक ही सांस में कहा, मैं मुसलमान हूँ, पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, मुझे पनाह चाहिए। इसने ऊपर दो छती की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस दो छती दीवार में एक खता है, इसमें जाकर छुप जाओ। दो छती दीवार एक मर्द की ऊंचाई पर थी। मैं उछलकर ऊपर चढ़ गया। यहाँ खाली डब्बे पड़े हुए थे। इनके पीछे एक चौकोर सुराख था।
یہ وہی خطہ تھا جس کی طرف دکاندار نے اشارہ کیا تھا۔ میں اس خطے میں گھس گیا۔ یہاں میں بامشکل بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے آگے جوتوں کے خالی ڈبے کر لیے۔ مجھے یقین نہیں تھا کہ بچ سکوں گا، کیونکہ انٹیلیجنس انسپیکٹر نے مجھے مارکیٹ میں گھستے دیکھ لیا ہوگا۔ مارکیٹ آگے سے بند تھی۔ وہ ایک ایک دکان کی تلاشی لے گا اور میں پکڑا جاؤں گا۔ وہاں بیٹھا دبکا خدا سے اپنی دعائیں مانگنے لگا۔ دفتن دکان کے اندر سے آوازیں سنائی دی۔ میں نے انٹیلیجنس انسپیکٹر کی آواز پہچان لی۔ وہ انداز سے میرے ہی بارے میں پوچھ رہا تھا۔ مسلمان دکاندار کی آواز آئی، اجی مہتر جی تشریف رکھیے، دن باغ آپ ہماری دکان پر لائے۔ اول تو یہاں کوئی آدمی نہیں آیا، اور پھر یہاں جانی ملک دشمن داخل ہو کر بلا مجھ سے بچ سکتا ہے؟ ہم تو آپ ہی کی خدمت کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ انٹیلیجنس انسپیکٹر کی آواز آئی، وہ پاکستانی جاسوس ہے اور اسی مارکیٹ میں گھسا ہے۔ مسلمان دکاندار کی ایک بار پھر لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا، پاکستانی جاسوس ہے تو پھر ہمارے ہاتھوں سے بچ کر نہیں نکل سکتا۔ ہم تو پاکستان کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں مہتر جی۔ پہلے ہندوستانی ہیں، بعد میں کچھ اور ہیں۔ پاکستانی جاسوس اور میری دکان میں آ جائے توبہ کیجیے۔ میرا خیال ہے وہ ضرور سامنے والے غسل خانے کی طرف سے نکل گیا ہوگا۔ ادھر سے باہر کو راستہ جاتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ اب بھی ڈھونڈ لیتے ہیں اس وطن دشمن کو۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ میرا دل جو زور زور سے دھڑک رہا تھا تھوڑا سا پرسکون ہوا، مگر موت کی منہ سے تلوار ابھی تک میرے سر پر لٹک رہی تھی۔ کوئی 5 منٹ بعد، جو مجھے 5 گھنٹوں سے بھی زیادہ لگے، دکان کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ پھر دکاندار کی آواز آئی، وہ کسی خاتون گاہک سے باتیں کر رہا تھا۔ خاتون گاہک کے ساتھ بچہ تھا جس کے رونے کی آواز سنائی دی۔ دکاندار نے اپنے نوکر کو آواز دے کر بچے کے لیے رس گلے لانے کو کہا اور زنانہ سینڈلوں کے بارے میں بات چیت شروع کر دی۔ انسپیکٹر کی بلا شاید ٹل گئی تھی۔ میری جان میں جان آ گئی۔ عورت چلی گئی، اس کے ساتھ ہی دوسرے گاہک آ گئے۔ یہ سلسلہ 1 گھنٹے تک چلتا رہا۔ میں خطے میں اکڑوں بیٹھے بیٹھے تھک گیا۔ میں نے 2 چھتی کی طرف اپنی ٹانگیں پسار دیں۔ اس سے مجھے سکون ملا۔ دکاندار کی باتوں پر اعتبار کر کے بھارتی انٹیلیجنس انسپیکٹر کے اتنی جلدی چلے جانے سے اور کچھ اس مسلمان دکاندار کی گفتگو سے 2 نتیجوں پر پہنچا۔ ایک تو یہ کہ یہ مسلمان دکاندار پاکستان کے جنگ سیال کے علاقے کا رہنے والا ہے، دوسرے یہ شخص CID والوں کا آدمی ہے۔ کلکتے میں جنگ اور چکوال کے لوگ مدتوں سے آباد تھے اور یہاں خشک میوے اور چمڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ یہ انڈین نیشنل تھے، بنگلہ زبان بھی روانی سے بولتے تھے، مگر ان کا لہجہ ابھی تک پنجابی ہی تھا۔ دوپہر کے وقت یہ آدمی دکان اندر سے بند کر کے کوٹری میں آیا اور اس نے مجھے آواز دے کر نیچے بلایا۔ کوٹری میں کمزور سا زرد بلب جل رہا تھا۔ میں نے اس آدمی کو غور سے دیکھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب ہوگی۔ گنگریالے بال تھے جو کنپٹیوں پر سفید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ رنگ پنجابیوں جیسا صاف اور کھلتا ہوا تھا۔ قد لمبا اور شانے چوڑے تھے۔ وہ بنگالیوں جیسے سلک کے کرتے اور کھدر کے پجامے میں ملبوس تھا۔ اس نے سب سے پہلے مجھ سے پوچھا، تم پنجابی ہو اور پاکستان سے آئے ہو؟ میں نے سیدھے سادے الفاظ میں کہا، میرا نام منظور ہے، میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میرا ایک دوست اکثر سرحد پار کر کے امرتسر میں انڈین فلمیں دیکھنے آیا کرتا تھا۔ ایک دن میں بھی اس کے ساتھ بارڈر کراس کر کے امرتسر پہنچ گیا کہ واپسی پر بارڈر پولیس نے ہمیں دھر لیا۔ میرا دوست تو پکڑا گیا، مگر میں فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اس وقت سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ ہندو بن کر ماتھے پر تلک بھی لگا لیا کہ پہچانا نہ جاؤں۔ کلکتے اس لیے آیا تھا کہ یہاں سے بنگال کا بارڈر کراس کر کے مشرقی پاکستان چلا جاؤں۔ اگر آپ اس سلسلے میں میری مدد کر دیں تو میں زندگی بھر آپ کا احسان مند رہوں گا۔ دکاندار کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ صاف لگ رہا تھا وہ میری کہانی کو من گڑز سمجھ رہا ہے۔ اس نے ٹفن کیریئر کھولا، اپنے ساتھ کھانا کھلایا اور بتایا کہ انٹیلیجنس انسپیکٹر کو اس نے مشکل سے ٹالا ہے۔ میں نے پھر شکریہ ادا کیا اور کہا،
کہ خدا اس کا اجر اسے ضرور دے گا۔ اس نے تنگ آ کر کہا، میں بھارتی باشندہ ہوں اور تمہیں بچا کر اپنے ملک سے غداری کر رہا ہوں، خدا مجھے اس کا اجر کیسے دے گا؟ میں ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس نے میری پیالی میں تھوڑی سی بنڈیا ڈالتے ہوئے مسکرا کر کہا، میں پاکستانی کو پسند نہیں کرتا، میرا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا، لیکن تمہارے اور میرے درمیان جو اسلام کا رشتہ ہے اس کی وجہ سے تمہاری مدد کرنے پر مجبور ہوں، اور پھر تم پنجابی بھی ہو۔ پنجابیوں نے سن 47 میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ وہ خاموشی سے روٹی کھاتا رہا، میں بھی چپ چاپ رہا، لیکن ہر لقمہ زہر بن کر میرے حلق سے اتر رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد اس نے سگریٹ سلگا لیا اور بولا، میں جانتا ہوں تم نے مجھے جھوٹی اور من گڑت کہانی سنائی ہے، تمہیں پاکستان سے یہاں گڑبڑ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ بھارت کا وفادار شہری ہونے کے ناطے یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہیں انڈین پولیس کے حوالے بھی نہیں کروں گا۔ اگر تم وعدہ کرو کہ یہاں کسی قسم کی تخریبی کارروائی کیے بغیر مشرقی پاکستان کی طرف نکل جاؤ گے تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ آخر CID کا آدمی تھا، اس نے میرے بشرے اور باتوں سے ٹھیک اندازہ لگا لیا تھا، مگر اسلام کے اٹوٹ رشتے نے میری جان بچا لی تھی۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ویسا ہی کروں گا جیسا وہ کہہ رہا ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں خود بھی وہاں سے مشرقی پاکستان فرار ہو جانا چاہتا تھا، اگرچہ اس وقت مشرقی پاکستان کی سیاسی فضا بے حد خراب تھی، لیکن وہ پاکستان تو تھا اور وہاں سے میں آسانی سے لاہور جا سکتا تھا۔ جنگ سیال کے اس مسلمان دکاندار کا نام شیخ احمد بخش تھا۔ دوپہر کے وقت وہ نوکر کو دکان پر بٹھا کر گھر گیا اور واپسی پر اس کی ٹوکری میں ایک زنانہ برقع تھا۔ جب شام گہری ہو گئی تو اس نے مجھے برقع پہنایا اور کہا، دکان سے نکل کر میرے پیچھے پیچھے چلے آنا۔ میں نے برقع پہن لیا، میرے جوتے بھی اس نے بدلوا دیے۔ میں نے 100 روپے کے 2 پاکستانی نوٹ اور مشرقی پاکستان کی سرحد کا چھوٹا سا نقشہ بڑی ہوشیاری سے باتھ روم میں جا کر پہلے ہی نکال لیا تھا۔ میں زنانہ سینڈل اور برقع پہن کر دکان سے نکل آیا۔ احمد بخش میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ بازار میں کافی رونق تھی۔ نقاب کی جالی سے میں نے نظر اپنے محسن پر لگا رکھی تھی اور اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ وہ 3 بازار گھوم کر ایک چوراہا آیا تو اس نے ایک خالی رکشہ رکوا لیا، پھر سر کے ہلکے سے اشارے سے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ رکشہ ہم دونوں کو لے کر کئی بازاروں میں سے گزرتا لوور چت پور روڈ کی ایک پرانی مگر بہت بڑی بلڈنگ کے پھاٹک میں داخل ہو گیا۔ بلڈنگ کے اندر ایک کشادہ صحن تھا جہاں دیوار کے ساتھ پانی کے نل لگے تھے۔ اس کے نیچے باہر والی دکانوں کے 2 نوکر برتن دھو رہے تھے۔ رکشے سے اتر کر ہم پہلو والی تنگ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل کے ایک فلیٹ میں پہنچ گئے۔ شاید اس نے اپنی بیوی کو سب کچھ پہلے بتا رکھا تھا۔ اس نے مجھے برقعے میں دیکھ کر کسی قسم کی حیرت ظاہر نہیں کی۔ رات کے کھانے کے بعد احمد بخش مجھے وہاں سے نکال کر اس علاقے کی مسجد ناخدا کے قریب ایک خالی فلیٹ میں لے گیا اور مجھے ہدایت کی کہ میں وہاں سے ہرگز باہر قدم رکھنے کی کوشش نہ کروں۔ یہاں دیوار کے ساتھ ایک جانب جوتوں کے ڈبوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ اس نے الماری میں سے چادر نکال کر فرش پر بچھا دی اور تکیہ بھی لگا دیا۔ تم یہاں آرام کرو اور دروازہ اندر سے بند کر لینا، میں بھی باہر سے تالا لگا دوں گا، خبردار بتی روشن نہ کرنا، میں صبح آؤں گا۔ میرے پاس پانی کی ایک بوتل اور سگریٹ کا ایک پیکٹ چھوڑ کر وہ چلا گیا۔ ساری رات مچھروں نے مجھے سونے نہ دیا۔ اندھیرے میں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا۔ کسی وقت تھوڑی دیر کو آنکھ لگتی تو مچھر کاٹ کر بھاگ جاتے، مچھر کاٹ کر جگا دیتے۔ علی الصبح مسجد ناخدا سے اذان کی آواز آئی، پھر باہر سے کوئی تالا کھولنے لگا۔ میں چوکس ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور میرا محسن اندر آ گیا۔ وہ میرے لیے ناشتہ لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ میرے نکلنے کا بندوبست کر دیا ہے۔ آج رات 2 بجے قمردین نامی ایک آدمی آئے گا، وہ میرا خاص آدمی ہے، میں نے اسے سب کچھ بتا دیا ہے، وہ تمہیں سرحد پار کرا دے گا۔